अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 9 मई 2025 जुमा का मुबारक दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अहम और ज़रूरी बात अर्ज़ करने की खातिर ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी जानिब से चैनल में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको इजाज़त है कि वो इसे अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हसन अल्लाह यारी से जो मुनाजरे की बात चल रही थी वो बिगड़ी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बात बनी है और अब और कायदे की बनी है। बीच में बाबा आ गया था और फिर बाबा को तो हमने बिल्कुल ऐसे निकाल दिया जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है या पैर को जख्मी करने वाले कांटे को निकाला जाता है। आज रात में हसन अल्लाह यारी के असिस्टेंट गालिबन काजिम जाफरी या जाफर काजमी कुछ नाम है, लंदन से, उन साहब ने अपनी सारी तफसील बताई कि जितने भी हसन अल्लाह यारी के उर्दू डिबेट्स होते हैं वो सब मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ, मेरे ही ज़रिए एहतमाम होता है। आपने शेख को चैलेंज दिया, शेख ने कबूल किया। हमने बाबा को, चूँकि वो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं और आपके नाम के आगे भी सूफ़ी है, तो हमने समझा शायद आप दोनों का मसलक एक हो, इसलिए हमने बाबा को रखा था। तो हमने आपकी जो शर्तें मानी है, नंबर 1 ये कि ईमान शेखैन पर मुनाजरा होगा, नंबर 2 ये कि आपकी लिंक पर होगा, तो हम आपकी तीसरी शर्त भी मानते हैं कि हम बाबा को बीच में से हटा देंगे। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, मेरी सारी शर्तें मानी जा चुकी हैं। तो बड़ी संजीदगी से उन साहब से मेरी वॉइस क्लिप के ज़रिए बात होती रही रात में सुबह फज्र तक। जी हाँ, तो वो सारी मैंने महफूज करके वो सारा के सारा रखा हुआ है, बल्कि उनकी सारी चैट मेरे पास जैसी की वैसी रखी हुई है। अब अर्ज़ करना ये है, फिर उनसे मैंने कहा भाई जब आप मुनाजरे के लिए तैयार हो ही चुके हैं, तो फिर उनको मैंने अपना टिकट्स वगैरह और सारे जदवल वगैरह भेजी कि देखो मैं इन तारीख़ों में फ़लाँ जगह हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुनाजरा तो दोनों की वक्तों की आसानी के साथ होता है कि कौन सा वक्त मैसर है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम अभी कहेंगे कि आप आ जाइए और आप मसरूफ़ हों तो आप कैसे आएंगे, या आप कहेंगे कि मुझे फ़लाँ वक्त आप आइए, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम भी नहीं आएंगे। तो दोनों की आसानी का जो वक्त हो उसी में मुनाजरा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 30 मई तक मुंबई से बाहर हूँ, फिर उसके बाद बकरीद है 6 दिन बाद, फिर बकरीद के 3 दिन, तो 10 जून के बाद मैं फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो भी दिन रखेंगे दिन सनीचर का होगा। मैंने कहा कबूल है। बोले वक्त रात का 9 बजे का होगा, हिंदुस्तानी वक्त। मैंने कहा वो भी कबूल है। और जब तक मुझे आसानी ये होगी कि मैं सफ़र करके आ जाऊंगा, फिर जो हमारी तंजीम के बच्चे हैं जो मुंबई में यहाँ वहाँ रहते हैं वो हमारे पास आएंगे, लैपटॉप का इस्तेमाल मुझे सिखाएंगे। अब बीच में जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ भी मैसेज करते हैं लोग। उन साहब ने मुझसे खुद कहा, बोले 2 साल से जितने आज तक हसन अल्लाह यारी के डिबेट्स हुए हैं किसी में हमको इतनी दिक्कत परेशानी मैसेज नहीं आए जितने आपको लेकर आए कि भाई वो हिंदुस्तान में एक आलिम है, बरेलवी मसलक के मुफ्ती हैं, मुनाजरा करते हैं, शियों के खिलाफ रद्द करते हैं, आप उनसे मुनाजरा करें। तो मैंने कहा सेम हाल मेरे पास है, मुझे शियों के भी मैसेज आते हैं कि आप हसन अल्लाह यारी से बात नहीं कर सकते, सुन्नियों के भी आते कि हज़रत इसको जवाब दीजिए। तो दोनों तरफ सेम हाल है। तो अब हमारे बीच में ये बात तय पाई है, जैसा कि मेरे पास मैंने अभी अर्ज़ किया, उनकी पूरी चैटिंग जो उन्होंने तहरीर में लिखा वो भी है, जो वॉइस क्लिप में कहा वो भी है, और बहुत संजीदगी के साथ बात हुई। बस अब आप लोगों को ये करना है कि मेरा नाम लेकर हसन अल्लाह यारी के हवाले से कोई पोस्ट ना बनाएं, मुनाजरे का माहौल ख़राब ना करें। उकसाने वाली बात, गाली गलोच, बेहुदा पोस्ट, तस्वीरों को बिगाड़ना, या इसको लेकर अपनी तरफ से कोई बयान करना, या मेरे पुराने किसी बयान को एडिट करके डालना, खुदारा खुदारा इस तरह की ओछी हरकतों से बचें। खैर रात में जब मेरी उनसे बात चल रही थी तो वो साहब बड़ी लंबी लंबी क्लिप्स भी भेज रहे थे। बीच में कुछ वो इस तरह भी गुफ्तगू कर रहे थे जैसे गोया अभी मुनाजरा हो, तो उनको मैंने उस वक्त जवाब देकर बहुत कायदे से शांत भी कर दिया। तो बहरहाल अब हमारे उनके बीच में ये बात तय पाई है कि 10 जून के बाद वो तारीख देंगे। तो जब वो तारीख देंगे तो फिर वो तहरीर में
شرائط مناظرہ بتائیں گے، اور پھر میں تحریر میں شرائط مناظرہ بتاؤں گا، اور اس سنیچر کو وہ آفیشل اپنے چینل سے آ کر کہیں گے حسن اللہ یاری صاحب کہ ہندوستان سے بریلوی مسلک کے عالم مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی نے جو ہم کو چیلنج دیا، یا میرا نام ہی لے کہ کلیم حنفی رضوی نے جو ہمیں چیلنج دیا ہے ایمان شیخین پر، وہ مجھے قبول ہے، اور 10 جون کے بعد فلاں فلاں تاریخ میں ان سے مناظرے کو تیار ہوں، اور اس بیچ میں وہ تحریری طور پر مجھے مناظرے کے شرائط لکھ کر بھیجیں، اور میں بھی لکھ کر بھیجوں گا، پھر جن شرطوں پہ ہمارا اتفاق ہو جائے گا اس کے بعد وہ مناظرہ ہوگا۔ آپ بے فکر رہیے، میں تو چاہتا ہوں حسن اللہ یاری سے گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایک قسط 2 قسط، پارٹ 2 پارٹ نہیں، بلکہ مہینوں تک چلے، ایمان شیخین پر ہو، عظمت شیخین پر ہو، اولیت شیخین پر ہو، یا پھر تمام جملہ صحابہ کرام کے عدالت و ثقاہت پر ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ ہو، مسئلہ تراوی میں ہو، عقیدہ امامت میں ہو، یہ ساری چیزوں میں ہو، مناظرے چلتے رہیں، لیکن پہلے ایمان شیخین کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے حسن اللہ یاری کی بہت ساری ڈیبیٹس دیکھی ہے جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں، تو وہ جو کچھ غیر معروف لوگ سامنے آتے ہیں، پھر وہ بات کرتے ہیں، یہ صاحب حوالہ دیتے ہیں، پھر وہ مکروہ سی ہنسی، یہ وہ، پھر میوٹ کر دینا، پھر سامنے والا کہہ بھی رہا ہے کہ میرا ساؤنڈ کاٹ دیا گیا، میری آواز کاٹ دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہو۔ اور رہا بابا، وہ بیچارے کو کچھ کام نہیں ہے، وہ روز رات میں لائیو آتا ہے، وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جے شری رام، بھارت ماتا کی جے بھی بولتا ہے، اور ہے اتنا بڑا آتنکی کہ حسن نصر اللہ جیسے آتنکی کے مرنے پر اس نے شوق جتایا ہے۔ کل جب میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کو 111 میسج اور کال کرو، اور لوگوں نے کیا، تو لائیو میں آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں دیکھو کیسے کیس کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ وہ بدبخت 3 سال سے تو ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہماری عزت اچھال رہا ہے، مان ہنی کا دعویٰ تو ہم بھی تجھ پہ کر سکتے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، حسن نصر اللہ جیسے آتنکی کو تو شردھانجلی دیتا ہے، ابراہیم رئیسی جیسے آتنکی کو تو شردھانجلی دیتا ہے، تیرے کتنے کالے کارنامے ہیں، تیرے مریدین حج اور عمرہ کے نام پہ اور زیارات کے نام پر، اور معاذ اللہ لڑکیاں پارسل کرنا، نشے کے دھندے کرنا، یہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں مت بتا۔ اور رہا تیرے کہنے پر ہی حضرات شیخین پر ہم مناظرہ کریں گے، تیرے کہنے پہ، کتنا بڑا ذلیل آدمی ہے بے تو۔ اور تو رات میں لائیو آ کے کہہ رہا کہ اگر کلیم حنفی شیخین پر مناظرہ نہیں کرے گا تو ہم اہل حدیث کو اٹھا کر لائیں گے، دیوبندیوں کو اٹھا کر لائیں گے۔ تو وہ اہل حدیث دیوبندی تیرے سے حضرت امیر معاویہ پہ مناظرہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت کے قائل ہیں، تمام صحابہ کو عادل و ثقہ جانتے ہیں۔ ہاں، کیوں تمہاری مولائی جماعت میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے جو حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، تو اپنا ایک بندہ کھڑے کرنا۔ تو میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر وار کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ میں جس مسلک کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ اس میں دلائل کے انبار ہیں، اور مجھے یہاں وہاں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی جو تصانیف ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میرے بزرگوں کی کتابیں میرے لیے کافی ہے، اور یہاں بھاگنے واگنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ معاملہ جو سنجیدگی سے اور آہستگی سے اور بالترتیب ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقامت ہوتا ہے، وہ معاملہ انجام کو پہنچتا ہے۔ ایسے جذبات میں آ کے، اب خود ہی دیکھو دھاراوی میں ہم لوگ آئے، کیا ہوا؟ جب ہم آئے تو بولے یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تو ایسی ہی بیٹھک ہے، اور لے کر تو بیٹھے ہو ساری کتابیں، مائک وغیرہ، ہوا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بات اس طرح ختم ہو جائے، 5 6 گھنٹے، 10 گھنٹے جو ہے اسی طرح کی باتیں ہوں، آڈیو بازی ہو۔ تو بہرحال بابا کو تو ہم نے سائٹ کر دیا، اور انہوں نے بھی سائٹ کر دیا، ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کہ ہم تو اسے صوفی سمجھ کے، آپ کا آدمی سمجھ کے منہ لگا رہے تھے، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ابھی کی بات ہے، 3 سال پہلے اس بابا سے میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے، اور اس کو میں نے کرسی سے اتارا ہے۔ تب ان کے سمجھ میں بات آئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے چیلنج پر قائم ہوں۔ میں نے جو چیلنج حسن اللہ یاری کو دیا ہے، میں ہی مناظرہ کروں گا اس وقت تک، اگر میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے میری حیات باقی رکھی۔
آئی سمجھ میں بات؟ میں ہی مناظرہ کروں گا، مجھے کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایمان شیخین پہ کروں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضرات شیخین کے ایمان پر حسن اللہ یاری کی پہلے کسی عالم سے بات نہ ہوئی ہو، اہل حدیث عالم سے، دیوبندی عالم سے، بریلوی عالم سے، کئی علماء سے بات ہو چکی ہے، اور کس انداز میں بات ہوتی ہے، اور کیا حوالے ہوتے ہیں، کیا آیت قرآنیہ اور کیا تفاسیر ہوتی ہے، اور کیا جواب ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ صحابہ کے ماننے والے کسی میدان میں انشاءاللہ زیر نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اب رہا ببوا کا مسئلہ، تو یہ لائیو آ کے کیا بولتا ہے، کلیمہ ڈر گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بیچارے کو بولنے دو یار، اب کیا بولوں میں؟ دکانداری چل رہی ہے، ایسے ہی لائیو آ کے وہ کون سا رکامہ ہبلی میں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اس کے مصلح ہے، کبھی نماز تو مصلح بچھا کے پڑھتا ہوگا نہیں، ان کو کہاں نماز روزے سے لینا دینا، بدعتیوں کو؟ ان کو تو گھوڑے، علم، پنجے، یہ وہ، قبروں کا طواف، قبروں کے سجدے، قبروں کا مال ملیدہ، قبروں پہ دھمال ڈالنا، عرس کرنا، جنگی مقابلہ قوالی کا، الانا پھلانا، دھماکہ، یہ وہ، سما وجد، پتہ نہیں کیا 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 بدعتیں نکال رکھی ہے ان خبثہ نے۔ یہ دونوں رکامے آ کے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کمنٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ چھچھورا آدمی ہے یار وہ، اس کے کہنے سے میں مناظرہ کروں گا؟ اس کو پوچھ کر میں نے چیلنج دیا تھا 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کے مٹیا برج کے اندر دوران تقریر، سنو نا میرا چیلنج سنو، کہیں بھی بابا کا نام ہے نہیں۔ اس کے بعد یہ زبردستی کا مخمل میں ٹاٹ کا پیون گھوس رہا ہے کہ کہیں سے کچھ مجھے بھی جھٹن مل جائے اور میرے بھی 2-4-10 فالوور بڑھ جائے۔ کتنا ذلیل ہوگا میرے ہاتھوں یار، رات میں بھی تو 12 منٹ کی آڈیو میں اتنا ذلیل کیا میں نے۔ خیر اس کو چھوڑ دو بابے، چل تو ہی مناظرہ کر لے مجھ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیا تو نے حضرت امیر معاویہ کا اپنے مریدنیوں سے کہہ کر پتلا نہیں جلوایا بنگلور میں؟ ضرور جلوایا ہے، تو نے خود اس کو ایکسپٹ کیا ہے۔ فیض حسن جو وہاں کا رہنے والا ہے، یو پی کا، صفی پور شریف کا اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کی اور تیری کال ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور حسنین بقائی صاحب نے مجھے دی ہے، جسے میں جلد ہی شیئر کروں گا۔ اور تو نے خود اپنے چینل کے اوپر وہ پتلا جلانے کی ویڈیو ڈالا ہے۔ خبیث، تو خود ہماری نظر میں روئے زمین کا بدترین کافر ہے، جو سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہتا ہے، حضرت ہندہ کو، حضرت سفیان کو، اور کئی صحابہ کو، صحابہ پر بھونکتا ہے، تینوں خلفاء کی فرضی فوٹو لگاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ تو دلندر، تیرے کہنے پہ ہم مناظرہ کرے کیوں؟ تیرے حکم پر ہم چلے کیوں؟ ہم نے اپنے دم پر چیلنج دیا ہے، اور انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ اور میں بس یہی گزارش کروں گا پھر ایک مرتبہ کہ ہمارے جو بھی ماننے چاہنے والے ہیں، حسن اللہ یاری کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے معاملہ مناظرے کا بگڑ جائے، بلکہ میری جو ان کے اسسٹنٹ ہے ان سے بات ہو چکی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا بے فکر رہیے، 10 جون کے بعد جو بھی ہمارے پاس ڈیٹ خالی ہوگی انشاءاللہ وہ ڈیٹ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے مناظرے کی تحریریں منظر عام پر لائی جائیں گی عوام کے سامنے، اور اسی کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ مناظرے کی نشست طے کی جائے گی، اور سکون و اطمینان کے ساتھ، عالمانہ وقار کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو آپ انتظار کرتے رہیے، بے فکر رہیے، میں کہیں ڈرا نہیں، میں کہیں بھاگا نہیں، میں کہیں چھپا نہیں، میں نے کوئی چینل بند نہیں کیا۔ اب مجھے شوق نہیں ہے نا یوٹیوب پہ آ کے سامنے بیٹھ کے پیچھے مسلح رکھا، ہاتھ میں تسبیح، پڑھنا ورنا تو کچھ ہے نہیں، گالی گلوچ بکواس کرنی ہے، تبرہ کرنا ہے، تقیہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ذہن میں بنا کر رکھیے کہ اس سلسلے میں یہ میری مناظرہ ہونے تک آخری آڈیو ہے۔ جب ان کا کوئی جواب آتا ہے پھر تحریر مناظرہ، شرائط مناظرہ کی تحریر ہم شیئر کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، اور مجھے امید قوی ہے کہ حسن اللہ یاری سے میرا انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، اور انجام ساری دنیا دیکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، بزرگوں سے محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت عطا فرمائے ایمان والی موت عطا فرمائے، قبر و حشر و برزخ کی زندگی چین و سکون کی عطا فرمائے، آمین۔